कल हमने जो रूह के फल थे उनके बारे में सीखना शुरू किया और हमने दो जो रूह के फल थे उनके बारे में सीखा। आज हम आ, देखेंगे कि कितना वक्त हमारे पास है। कोशिश करूंगा कि मैं इस सब्जेक्ट को और ज्यादा आपके साथ खूबसूरती से बांट सकूं। कल हमने मोहब्बत और खुशी के बारे में सीखा कि ये जो दो खूबसूरत फल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, हमारे जो किरदार की पुख्तगी के लिए, स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये जो फ्रूट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये फल जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। और अ, जब हम ये कहते हैं कि जब हम रूह से मामूर हैं, वी आर स्पिरिट फिल्ड, इसका मतलब क्या है? खुदा के पाक रूह के जो फल हैं क्या हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं? हम बढ़ते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तरफ। गलतियों उसका 5 बाब उसकी 22, क्योंकि ये जो आयात हैं ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। उसको मैं जब तक ये फल जो है उनके ऊपर हम स्टडी कंप्लीट नहीं कर देते, हम इनको सामने रखेंगे तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, गलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 22 to 24। मगर अरू का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तोहम्मल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। पाक खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत शहद से ज्यादा मीठे कलाम के लिए, जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। सचमुच तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, हमारे जहनों को पुख्तगी अता फरमाइए, अपने पाकरू से मामूर कीजिए। यीशु के कादर नाम, आमीन। पीस, अमन, सलामती, इसकी इस दौर में बड़ी जरूरत है। दुनिया इस वक्त परेशानी का शिकार है। लॉट ऑफ वरी एंड एंजाइटी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया की जो फिक्रें हैं, दुनिया के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में, तमाम परेशानियों की मौजूदगी में, विद द लैक ऑफ पीस इन दिस वर्ल्ड, हमें किस कदर जरूरत है इस सलामती की, इस अमन की। हमारे दिलों में खुदा का पीस ये किस कदर जरूरी है। यूनानी जबान में बहुत खूबसूरत ये लफ्ज है, एरिने, EIRENE। इसकी जो जड़ है वो है इरा, इरा, EIRO। इरा जो है किसी चीज को बाइंड करना, बांधना, पैवस्त होना, एक दूसरे के साथ ज्वाइन, बाइंड। एंड दिस पीस in fact is a binding force. Peace with God and peace with our fellow human being। और ये जो लफ्ज है ये ज़ाहिर करता है कि इसके जरिए हम खुदावन के साथ पैवस्त हो। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, बंध जाना, एक हो जाना, यकजान हो जाना, यगानगत। पीस जो है स्टेट ऑफ माइंड, नॉट जस्ट एन एटीट्यूड बट ए कंडीशन ऑफ वंस हार्ट। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी हालत है आपके दिल की, कंडीशन, हालत। इज देयर एनी पीस इन आवर हार्ट? दो तरह का
پیس ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ظاہری، بیرونی، اور پھر اندرونی، باطنی امن، اطمینان، شانتی۔ یہ جو لفظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بہت خوبصورت یہ لفظ ہے۔ آپ نے اس لفظ کو اگر لکھ لیا ہے تو بہت اچھی بات، اس میں ریکونسیلیشن ہے، اس میں ہولنس ہے۔ ایک زبان کا بڑا خوبصورت لفظ آپ نے سنا ہوگا، شالوم، سلام، جو ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس کی ایٹمالوجی جو ہے ہیبرو لینگویج میں اور گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں، بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ ہولنس، not only one part of our life, there's a wholeness in that۔ اس میں سب چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ٹرنکویلٹی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ورڈز ورتھ نے جو پوئٹری کی جو اس نے ڈیفینیشن دی ہے، کہتے ہیں کہ پوئٹری کیا ہے؟ ٹرنکویلٹی آف مائنڈ، اوور فلو آف دا پاورفل فیلنگس۔ جب کوئی لکھتا ہے نا، جب شاعر لکھتا ہے، کچھ اشعار تحریر کرتا ہے، تو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ جو اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، وہ اوور فلو کرتی ہیں، ہے نا، پھر ان کو وہ کاغذ پہ تحریر کرتا ہے۔ بٹ اف دیر از نو ٹرنکویلٹی آف مائنڈ، اگر اطمینان نہیں ہے اس کے اندر، سکون نہیں ہے، تو وہ اس کو تحریر نہیں کر پاتا۔ سو پوئٹری کی یہ بڑی خوبصورت جو ہے ڈیفینیشن ہے، پوئٹری کیا ہے؟ دا ٹرنکویلٹی آف مائنڈ، دا اوور فلو، دا پاورفل فیلنگ، جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ سو پیس از بیسیکلی دا ٹرنکویلٹی آف مائنڈ، بیلنس، جو نا جیسے ترازو ہوتا ہے نا، سو بیلنس رکھنا۔ اینڈ دس ٹرنکویلٹی آف مائنڈ از کمنگ بائی دا گریس آف گاڈ۔ اف دیر از نو گریس آف گاڈ، خدا کا فضل نہیں ہے کسی کے اوپر، سو دیر از نو پیس ان دیئر لائف، دیر از نو پیس ان دیٹ لینڈ۔ جہاں پر خدا کا فضل نہیں ہوتا، وہاں پر امن اور سلامتی نہیں ہوتی۔ خدا کا بندہ پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیر از اے گریٹ نیڈ آف سچ ٹرنکویلٹی اینڈ ریکنسیلیشن۔ یہ گانگت کی ضرورت ہے، اور یہ کیسے؟ اس کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بونے کی ضرورت ہے۔ اس پیس کو، اس سلامتی کو ہمیں کلٹیویٹ کرنا ہے۔ دس از اے فروٹ۔ یہ سلامتی جہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر امن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، آپ اس بات کو اور زیادہ بہتر طور سے سمجھ پائیں گے۔ مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب، مارکس چیپٹر 4 ورس سیز 35 to 41۔ سنیے خدا کا پاک کلام، مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب، اس کی 35 آیت سے۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر سے جس حال میں وہ تھا، کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے، آپس میں کہنے لگے، پس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ There is no peace. There is no peace outside of Christ. If Christ is in our life, in our boat, there will be a thunder and storm around us. We are in a troublesome world. But if Christ in our family, if Christ in our church, if Christ in our life, there will be a peace. There will be no peace without Christ in this world. Peace always comes from heaven. جو دنیا جو آفر کرتی ہے پیس، خدا کا کلام ہے کہ جب لوگ کہیں گے انہوں نے سلامتی 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 نہیں ہوگی۔ یسوع المسیح
کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہی از اے پرنس آف پیس. عیسائی نبی کہتے ہیں اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. مجھے ایک ان آیات کی روشنی میں، عیسائی کے آیات کی روشنی میں مجھے اپنی ایک نظم جو ہے وہ یاد آ گئی ہے. بہت عرصہ پہلے میں لکھا تھا، اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا لکھنے کا. تو یہ نظم جو ہے میں نے جب عراق میں جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کو لکھا. تو ابھی جب میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، جب میں جو کنڈیشن ہے اس وقت مڈل ایسٹ کی، یا رشیا اور جو یوکرائن کی جنگ میں جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، تو خیر جو یہ نظم ہے اب بھی اس کو اسی طرح ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سنیے اس کے الفاظ جو ہیں، اور پھر آپ امن اور سلامتی کی بات کریں گے. اس کا عنوان ہے کب آئے گا پھر. کب آئے گا پھر جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر. جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر. میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کب آئے گا پھر. کب آئے گا پھر عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. کب آئے گا پھر. There is no peace without Christ. And we need to trust him. ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت ہے. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، جب یونائٹڈ نیشن کو قائم کیا گیا، یہ آرگنائزیشن مارز وجود میں آئی، تو اس کے دروازے پر ایک آیت لکھی گئی کہ وہ پھر جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. وہ پھر جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ 1948 کے بعد، آفٹر دیٹ ورلڈ وار، اتنی دنیا میں بے چینی، اتنی جنگیں ہوئیں، اینڈ دا یونائٹڈ نیشن فیلڈ ٹو برنگ دیٹ پیس ان دس ورلڈ. نو ڈاؤٹ دے آر ورکنگ آن اٹ، وی اپریشیٹ دیٹ. بٹ وداؤٹ کرائسٹ دے کین ناٹ برنگ پیس ان دس ورلڈ. چاہے جتنی مرضی ٹریٹی سائن کر لیں، چاہے جو مرضی کر لیں، اف دیر از نو کرائسٹ ان دیئر، خداوند یسوع کے بغیر کسی جگہ بھی امن، سلامتی، چین نہیں آ سکتا. دس از اے ویری ویری گریٹ ٹروتھ. There will be no tranquility, there will be no stillness, there will be no peace in this world without the Prince of Peace. دنیا جو مرضی کر لے عزیزو، طوفان تھم جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہوائیں تھم جاتی ہیں، سکون ہو جاتا ہے جہاں پر یسوع آ جاتے ہیں، جہاں پر اس کا اطمینان آ جاتا ہے. اور یہ جو فروٹ ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے. It should be manifested in the believer's life in this world. کیونکہ یہ اس باڈی کو جوائن کرتی ہے، ایک جوائننگ فورس ہے، بائنڈنگ فورس ہے یہ پیس. If the people of God, they are not working for that peace in this world، اگر ہم اس کے لیے کام نہیں کر رہے، if there is no harmony, there is no unity among the people, there is a lack of peace. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفلکٹ ہے، نفرت ہے، جھگڑے ہیں. The absence of this conflict and the absence of hatred and war, there will be a peace. جب تک یہ جنگ و جدل ختم نہیں ہوتا، جب تک یہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جب تک یہ خود غرضی ختم نہیں ہوتی انسانوں کے اندر، جب تک بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھانا ختم نہیں کرتی، اس وقت تک امن اور سلامتی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو فروٹ آف دا اسپرٹ ہے، اس کا پرپز یہ ہے، ہر ایک پھل کا ایک مقصد ہے. جو بھی یہاں پر پھل دیے گئے ہیں ان کا ایک مقصد ہے. We need to empower ourselves and we need to empower other with this peace.
as I said, that we need to cultivate that. Not only we need to experience that peace in our heart, in our community, but we need to pass that peace to other people. تم پر سلامتی ہو. خدا یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ کہا, پیس بی ود یو. اور جب ہم کلمات برکت جو کہتے ہیں, جو برکت کے کلمات ہم عبادت کے بعد کہتے ہیں, خدا یسوع مسیح کا اطمینان, خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہوتی رہے. تو یہ جو پیس ہے, یہ جو جوائے ہے, میں نے کل اس کی بات کی تھی آپ کے ساتھ, پرماننٹ جو ہے, لو, پیشنس, یہ تمام جو اس کو ہمیں جو ہے نا دعا کے ذریعے کیسے, آپ کہیں گے کیسے کلٹیویٹ, ہمیں اس کو ایکسپیرینس کرنا ہے, ہمیں اس کو بونا ہے. یہ ایک ایسا بیج ہے جو لوگوں کے دلوں میں بونے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمیں اس کو بونا ہے, نہ صرف یہ کہ اس کے لیے ہمیں ورک کرنا ہے, کلٹیویٹ کرنا ہے, اس کو لوگوں کی زندگی میں بونا ہے, دعا کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. rely upon God, not upon our armament. اپنے اسلحے پر, اپنی قوت پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے. We need to be humble. ہمیں حلیمی اور فروتنی کی ضرورت ہے. اس پہ ضرور ہم بات کریں گے جب ہم جو باقی کے پھل ہیں نا, اس پہ ہم بات کریں گے حلیمی پہ. تو ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں. ان دا بک آف جینیسس, ابراہیم اور لوط دونوں کٹھے نکلے اور سے, اور اس کا جو بھتیجا تھا ابراہیم کا, اس کا نام لوط تھا. تو جب وہ ملک معدہ میں آئے تو ان کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں ہو گئیں, نوکر چاکر آ گئے, پراسپیرٹی تھی. اور یہ جو ورلڈلی پراسپیرٹی ہے نا, اس کے اندر کانفلکٹ ہو جاتا ہے. جب لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے, جب مال و دولت آ جاتا ہے, پھر لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. اس لیے میں نے جب ابھی پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا, دولت کے بارے میں بتا رہا تھا, تو دولت کو جب ہم خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں تو پھر یہ ایک بت پرستی بن جاتی ہے. خدا اس کو پسند نہیں کرتے. خدا نے اس کو برکت دی, ابراہیم کو, لوط کو بھی اس کے ساتھ برکت دی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. When you are living with the blessed people, when the blessed people are around you, آپ بھی پراسپرس ہوتے ہیں, آپ بھی برکت پاتے ہیں. ان کنٹریز میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں, جن کو خداوند نے برکت دی ہے, people are enjoying the effect of that blessing of these people. ہم نے یہ سب کچھ نہیں بنایا جو کچھ ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کنٹری میں. There were forefather of these people, جنہوں نے خداوند کے حضور دعائیں کی, جنہوں نے خداوند سے برکت چاہی. And now we are enjoying the effect of that blessing. خداوند نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ درخت جو تم نے نہیں لگائے, وہ گھر جو تم نے نہیں بنائے, جب تم وہاں پر جاؤ گے اور وہ پھل جو آپ کھاؤ گے, وہ گھر جو آپ نے نہیں بنائے, ان میں آپ رہو گے, تو مجھے بھول نہ جانا. So whatever we are enjoying in this world, چلے چھوڑ دیں, ان کنٹریز کو چھوڑ دیں. پرابلم بھی آپ کے لیے پاس جی پرابلم تو ہے ہی ہیں وہ تو. لیکن ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے, جو میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, کہ God is the source of all the blessings. جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں انجوائے کریں, we are stewards, we are not the owner. خداوند جو ہے وہ کریٹر ہے, وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. تو ہمیں یہ بات یاد, یہ جو بات ہے نا, یہ ہمارے اندر ایک حلیمی اور فروتنی پیدا کرتی ہے. فیئر آف گاڈ, دس از ویری امپورٹنٹ. You cannot practice that peace in this world until unless there is no reverence and the fear of God in our heart and our mind. ابراہیم اور لوط کی ہم بات کر رہے تھے. تو بہت ساری بھیڑ بکریاں ہو گئی, نوکر چاکر ہو گئے, جھگڑا ہو رہا تھی روز ان کے درمیان, یہ میری بکری ہے, یہ میری بھیڑ ہے, یہ میرا اونٹ ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ بھی دیکھیں ایسا کرتے ہیں
کہ ہمارے نوکر جھگڑتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ الگ ہو جائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابراہیم نے کہا چلو جس سے پہلے کہ باقی نوکر چاکر جو ہم بانٹے ہیں، بھیڑ بکریاں بانٹے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو جو جگہ پسند ہے وہ لے لیجیے. اب دیکھیں اس کی ہمبلنس دیکھیں ابراہیم کی، اس کا فیتھ دیکھیں، اس کا ٹرسٹ دیکھیں. ہم زندگی میں بہت دفعہ سیلفش ہو جاتے ہیں. ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. تم میں سے جو بڑا بننا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے. That is the rule given by our Savior Lord Jesus Christ. If you want to be prosperous in your life, if you want to be greater in your life, you need to be humble. آپ کو حلیم و فروتن ہونے کی ضرورت ہے. Then there will be a peace in this world. اس نے کہا اچھا چچا جی جو آپ کہتے ہو. تو بھتیجا جی نے کیا کیا، لوط نے، اس نے سرسبز جو زمین تھی نا وہ اس نے لے لی، جس کو ہم سدوم اور عمورہ کہتے ہیں، ہے نا. وہ اس نے کہا جی یہ مجھے دے دیں، آپ یہ بنجر لے لیں نا. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسا آپ سوچتے ہو. تو انہوں نے وہ حصہ اس کو دے دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ جل کر راکھ ہو گئے. There was a sin in that land. When you are choosing these kind of the things, when you are becoming selfish, when you are ignoring other people, when you are not consulting with God, جب آپ خدا کا مشورہ نہیں لیتے، جب آپ خدا کی بات کو نہیں مانتے، آپ سوچو کہ جی میں اس طریقے سے پراسپرس ہو جاؤں گا، میں اس طریقے سے اس سے بڑا بن جاؤں گا. اس نے نہ تو خدا سے پوچھا، نہ اس نے ابراہیم کو موقع دیا کہ نہیں جی آپ بڑے ہیں، آپ دیکھیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو پتہ نہیں میں ادھر جاؤں گا تو بنجر زمین میں کیا مجھے ملے گا، کچھ نہیں. ابراہیم نے جو جگہ چنی خداوند نے اس میں اس کو برکت دی، اور وہ آج بھی قائم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں پانی کی کمی ہے، وہ پوری دنیا کو پانی سپلائی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں وہ سورس ہے ایک برکت کا. خداوند نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو برکت دوں گا، میں تجھ کو برومند کروں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. God is a source of blessing. Never ever try to be selfish. مجھے اس کا تجربہ ہے. مجھے چرچ لیڈرز نے ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں پہ چرچ نہیں تھا، جہاں پہ کچھ نہیں تھا. خدا نے مجھے وہاں پہ اس گاؤں میں برکت دی. جب میں آرمی چیپلن بنا، there was no church. 2.5 years I was worshiping in the open area. I started building that church. خدا نے برکت دی. I started with 12 people. 12 people, 10 to 12 people. ابھی میرے پاس پکچر ہے. ٹینٹ کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر وقت آیا کہ 4,000 کی کانگریگیشن بن گئی، وہ چرچ بن گیا. اور میرے استاد محترم ڈاکٹر آرتھر جیمز جب آئے چرچ میں پریچ کرنے کے لیے، لوگ باہر کھڑے تھے، جگہ نہیں تھی. مور دین 1,000 پیپل ور دیئر. تو جب وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں، خدا نے آپ کو بڑی برکت دی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ کو معلوم ہے کہ جو چرچ لیڈر تھے انہوں نے مجھے یہاں پہ پھینک دیا تھا، گڑے میں ڈال دیا تھا کہ چلو بھاگ جائے گا خود ہی، نہ چرچ نہ پاسٹر ہاؤس. جیسے جو یوسف کے بھائی تھے انہوں نے اس کو گڑے میں ڈال دیا تھا، تو خدا نے اس کے لیے محل رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی میں نے اس بنجر زمین کو چنا تھا، خدا نے مجھے اس میں برکت دی ہے. خدا کا شکر ہو. پیپل آر بیکمنگ سو سیلفش سو مینی ٹائم. دے آر اگنورنگ یو، دے آر کنسیڈرنگ یو. لیکن جب خداوند کسی کو برکت دیتا ہے اس کو کوئی لعنت نہیں دے سکتا. اٹس ویری امپورٹنٹ لیسن. ابراہیم کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ، ہی واز ان فیور آف دا پیس ود ہز نیفیو. اس نے جھگڑا نہیں کیا. there was no conflict. This is a trust in God. خدا کے ساتھ جڑ جائیں. جب آپ خدا پر بھروسہ کریں گے there will be blessing
in your life, how to overcome these obstacle. جو بھی obstacles ہیں، جو رکاوٹیں ہیں اس سلامتی اور امن میں، ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیلنجز ہیں، انگزائٹی، فیئر. تھرو فیتھ، یہ ابراہیم کا ایمان تھا کہ خدا مجھے اس بنجر زمین میں برکت دے گا. اسٹارٹ ریلائنگ اپون گاڈ اف یو وانٹ ٹو پیس ان یور باؤنڈریز. اگر آپ امن اور سلامتی سے، خدا کے جو وعدے ہیں، خدا کا جو منصوبہ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے. ڈونٹ ریلائی اپون دا پرپز اینڈ دا پلانز آف مین اینڈ دا آرگنائزیشنز. What is the purpose of God in your life? What is the purpose and the plan of God in these difficult situations, in circumstances جو کہ آپ کی فیور میں نہیں ہیں. When there was a conflict among the servants, people they were fighting. You can see the attitude of this man of God. We need to allow him. ہمیں خداوند کو موقع دینے کی ضرورت ہے. In that text, Mark chapter 4, you can see that the disciples, they work hard. کوشش کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے کہ جی کشتی میں پانی بھرا جا رہا ہے، نکالیں جی بار بکٹ سے، کوشش کریں جان بچ جائے. They were not considering Christ. Jesus was there in that boat. بہت دفعہ ہم یسوع کو نظر انداز کر جاتے ہیں. ہم سوچتے نہیں کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہے. We are not seeking his counsel. We are not seeking his advice. We are not seeking his support. ہم اس کے کہتے نہیں، اس کے پاس آتے نہیں ہیں. سونے دو بھی کوئی نہیں. جبکہ زبور اس کہتا ہے کہ تیرا رکھ نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. اسرائیل دیا رکھ دا اتاڑا، ہے نا، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تیرا رکھا نہ کدی انگلاوے. تیرے رب نو، ہمارا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. خدا سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف. انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. خدا کو معلوم ہے لیڈر کیا کر رہے ہیں. خدا کو معلوم ہے آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں. جب انہوں نے یسوع کو جا کر اٹھایا، جب انہوں نے یسوع کی مدد لی، جب تھک گئے، ہار گئے، جب ہم برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہو یسوع کے پاس جانا چاہیے. پہلے ساری کوشش کر لیتے ہیں، پیراں فقیراں یہ داغے تویز سب لے لو، جاؤ قبروں پہ جاؤ لے لو تویز. جب تھک ہار جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یسوع کے پاس آنا چاہیے. نو، دس از ناٹ رائٹ ایٹیٹیوڈ. عزیزو، اسپرچل میچورٹی بڑی ضروری ہے. جب میں ان پھلوں کی بات کر رہا ہوں، روح کے پھلوں کی، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب روحانی طور پر میچور ہو جائیں، بچے نہ رہیں آگے کو. اب ہمیں سخت غذا کی ضرورت ہے. وہ دودھ پیتے بچے نہ بنے، اب سخت غذا لیں. ان اور فیتھ جرنی دیز فروٹس آر ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بڑے ضروری ہیں. اور جب انہوں نے یسوع کو اٹھایا تو یسوع جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے ہوا اور پانی کو جھڑکا، تھم جاؤ. اور لکھا کہ ہوا تھم گئی، پانی ساکن ہو گیا. He got the authority and power. You can see the divinity of Christ. یسوع کی الوہیت کو مت بھولیں. There is nothing impossible for him. حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جیسے بھی ہوں، خداوند ان طوفانوں کو تھما دیتے ہیں. As I said that there are two types of the peace, inner peace and outer peace. If there is an inner peace in us, اگر باطنی امن ہے، اگر دل میں امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، then you can offer that peace to other people. اگر خود ہی بے سکونے ہیں، خود ہی سلیپنگ پلز کھا کے سو رہے ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈرگ لے رہے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ انسان وہی کسی کو دے سکتا ہے جو اس کے پاس اپنے پاس ہے.
If you don't have the grace of God, if there is no peace in us, what you can offer to other people? آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ یہ گرا ہوا شخص کسی دوسرے کو نہیں اٹھا سکتا، اٹھائے گا وہی جو خود کھڑا ہے۔ اگر آپ کے اپنے اندر پیس نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو کیا آفر کریں گے؟ دس ورلڈ از ناٹ پیسفل پلیس. دا لیڈرز آف دا ورلڈ دے آر ناٹ پیسفل. ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، باڈی گارڈ، یہ وہ کیمرے، بلٹ پروف گاڑیاں، کیا ہے؟ واٹ از دس؟ واٹ دے آر آفرنگ ٹو دا ورلڈ؟ اف دے آر سلیپنگ پیسفلی، اگر اپنے اندر سکون نہیں ہے تو وہ لوگوں کو آفر کریں گے؟ دنیا ہمیں وہ اطمینان نہیں دیتی، یسوع دیتا ہے۔ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ سنیے یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب، میں آپ کے لیے پڑھوں گا، ضرور ضرور سنیے خدا ان کے پاک کلام کو، اور اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ اور میں چاہتا تھا کہ میں وہ ایک اور پھل ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ایسے نہیں کر پاؤں گا، سو پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی۔ لیکن سنیے خدا ان کا پاک کلام، بہت خوبصورت یہ خدا ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ خدا ان نے اپنا اطمینان، اپنا سکون جو ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے تو میں اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، 14 باب، اس کی پہلی آیت۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ There shouldn't be any anxiety. Anxiety forbidden. یہ مت فکر کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ان باتوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ فرسٹ یو سیک دا کنگڈم آف گاڈ اینڈ اٹس رائچسنس۔ پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آگے سنیے خدا ان کا پاک کلام۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ یوحنا کا انجیل میں 14 باب اور اس کی 27 ہے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تم اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ مت گھبرائیں، مت ڈریں۔ یسوع اپنا اطمینان ہمیں دیتے ہیں۔ اور پھر یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 16 باب اور اس کی ورس 33 میں ہے۔ میں تم سے یہ باتیں سے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ He is offering his peace to you and to me. تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یہ جو لفظ ہے نا، فیئر، یہ بائبل مقدس میں یہ 365 مرتبہ آیا۔ ڈرو مت، ڈو ناٹ افریڈ، ڈرو مت، فیئر ناٹ۔ ہر روز کے لیے یہ لفظ ہے ہمارے لیے۔ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ آئیے دعا مانگیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے انسانی جسم اختیار کیا، آپ اس دنیا میں آ گئے۔ In this broken world, where there is no peace, where there is a war, where there is a lot of anxiety and fear, this fear is prevailing in our lives, in our society, in our homes. You are offering such a wonderful, wonderful peace to your people. Heavenly Father, we pray for all the organizations and the leaders of the world, those who are working on that peace. Heavenly Father, please bless them, give them wisdom, and take control of our lives. ہمیں اطمینان دیجیے، اپنی تسلی بخشیے، اپنی خوشی بخشیے، اپنا پیار، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈھیلیے۔ Because you are the source of that peace. We give you thanks, our Savior, our Lord Jesus Christ, because you offer such peace to us.
And for that peace, you went on the cross. You paid the price for that peace. You suffered and died. आपने सलीबी मौत बर्दाश्त की हमारे इत्मीनान के लिए, हमारी तसल्ली के लिए। मैं बरकत दीजिए, संभालिए, कुव्वत बख्शिए। We understand that there's the storms and the thunders, worries, difficulties, anxiety in our lives. हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, दुख हैं, मसाइल हैं। But you can deal with all these difficulties, all these worries. There's nothing impossible for you. You are same yesterday, today, and forever. We give you thanks for your wonderful promises that you are with us till the end of the world. आप दुनिया के अंत तक हमारे साथ हो। आपने ये खूबसूरत वादा किया, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। Give us such wonderful, precious faith. Increase our faith, Heavenly Father. तो लोगों को बरकत दीजिए। Where there is a war, where the people becoming homeless, where they are crying for the food, Heavenly Father, you are the source. As you fed the people in the wilderness, there's nothing impossible for you. Feed your people. बरकत दीजिए उस तमाम खुदगर्जी को जो इंसान में पाई जाती है, उसको दूर कीजिए। Because you are the source of everything. सब कुछ आप ही का है। जमीन आपकी है, रुपया पैसा आपका है, सोना चांदी आपकी है। आप बोने वाले को बीज मुहैया करते हो, आप उसे ताकत बख्शते हो किसान को कि वो बीज बोए। आप आसमान से पानी बरसाते हो कि फसल हो। आप किसान को सब्र देते हो, हिम्मत देते हो, इत्मीनान देते हो, ताकि वो सब्र से फसल का इंतजार करे। टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ, फादर। वो लोग जो कि दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, तंगी में है, I'm seeking your peace for all these people. I'm your servant, Heavenly Father. आपने अपने खादमों से वादा किया कि जो कुछ जमीन पर बांधोगे ऊपर आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे ऊपर आसमान पर खोला जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, ओपन योर हेवन फॉर योर पीपल। आसमान को खोल दीजिए, बरकत दीजिए, ताकि आपकी आमद जल्द मुमकिन हो। बड़ी बरकत दीजिए। हम तमाम बच्चों के लिए, नौजवान बेटों बेटियों के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। तमाम कलीसियाओं के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। हर एक को बड़ी बरकत दीजिए। तमाम खादमों को बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, सब अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।